बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से खिताब किया। उस खिताब में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। वो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी है, वो जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है, उसको वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रखा है और वो मुस्लिम लीग नून को किस हद तक स्ट्रेंथन कर सकती हैं अपने ही नैरेटिव से, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी जनरल फैज हमीद साहब से मुतल्लिक वफाकी वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर, फेडरल डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रोजेक्ट इमरानिया को डिसमेंटल करके रख दिया। तबाही मचा दी है ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और जो बातें उन्होंने की हैं उसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं कि फैज़ हमीद के ज़रिए क्या क्या प्लानिंग्स हो रही थी, किस किस तरह के मंसूबे बनाए जा रहे थे, किस तरह मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर करने के लिए मंसूबा साजी हो रही थी, किस तरह इमरान खान की सूरत में तजर्बे हो रहे थे और आगे कितने साल का मंसूबा बना हुआ था और फैज़ हमीद कौन सा घिनौना खेल खेल रहे थे। देखें, एक तो वैसे मैं ये बात नहीं करना चाहता था, फिर लोग कहेंगे कि काफ़ी वल्गर किस्म की बातें हो रही हैं। वैसे जो शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे कि जब वो इमरान खान के दौर में एडवाइज़र थे फॉर अकाउंटेबिलिटी के इमरान खान के, तो उस वक्त कौन वॉशरूम्स में कैमरे नस्ब करने की बातें करता था, और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के बारे में बातें होती थीं जिनको इमरान खान अपना सियासी हरीफ कंसीडर किया करते थे। अब बहरहाल इमरान खान साहब माने या ना माने, बहरहाल उस वक्त इन्हीं का चहीता जो उस वक्त का जस्टिस जावेद इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जिसकी सर वो वीडियोस आई थी, और फिर उसी के एक जो है वो अहम बंदे ने इंकशाफ किया जिसका नैब से ताल्लुक था। उसने हमारे एक साथी दोस्त को बताया कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी की थी कि जो नैब है ना, उसने मुकम्मल तौर पर इनका सफाया करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनके खिलाफ झूठे जाली इंतकामी केसेस बना के इनको ख़त्म कर देना। हम अपने मुखालफिन के लिए इमरान खान किसी भी हद तक जा सकते थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि शहजाद अकबर का कितना डर्टी माइंडसेट था, वो क्यों बार बार ये कैमरे नस्ब करने की बातें किया करते थे। बहरहाल ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी बात करूंगा। जो तीसरी खबर है जी, इमरान खान साहब की जमात का सफाया हो गया, और वो सफाया कैसे हुआ है कि एक नई मुतबादल जो क़यादत है वो सामने आ चुकी है। मेरे ख्याल अगर पहले उस खबर को डिस्कस कर लिया जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खबर ज़्यादा रेलेवेंट है बाकी दो खबरों से। तहरीक इंसाफ की जी 23 रुकनी जो है ना, नई सियासी कमेटी कायम कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अच्छा, अब इस 23 रुकनी कमेटी को सामने लाने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ सरेंडर कर रही है पाकिस्तान की मुक्तदरा के आगे, और वो ये एडमिट कर रही है कि उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। वो दरअसल अपनी डिफीट को एडमिट कर रहे हैं कि अभी तक जो खान साहब के बड़े सख्त किस्म के बयानात थे पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो यही थे ना कि मैं जेल में हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मैं एनआरओ नहीं। ओ भाई, तुसी कौन होंगे एनआरओ देने ले? खान साहब के पास ना तो कोई चीज़ देने के लिए और ना ही कुछ लेने के लिए। खान साहब तो गिव एंड टेक की पोजीशन में है ही नहीं, तो वो किस तरह कह सकते हैं कि मैं अपने मुखालफिन को एनआरओ नहीं दूंगा। फिर अभी तक वो जनरल आसिम जो फील्ड मार्शल है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके खिलाफ वो कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स करते रहे, रियासत के खिलाफ वो कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स करते रहे, मुतनाज़ किस्म के वो ट्वीट्स करते रहे, अभी तक करते रहे। तो अब तहरीक इंसाफ ने जी नई जो है ना वो क़यादत वो तश्कील दे दी है, और जो नई क़यादत है उस पर जी खान साहब जो है ना वो मुत्तफिक हैं, खान साहब की रजामंदी से। इट मीन्स कि खान साहब से तो कोई मुलाकात हुई नहीं है क़यादत की। अडियाला जेल में तो अभी तक क़यादत की कोई मुलाकात नहीं हुई। सुहेल अफरीदी की खान साहब की जो हमशीरें हैं उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो फिर खान साहब की रजामंदी से ये क़यादत कैसे सामने आ गई? भाई, सवाल तो सबसे बड़ा तो सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, के खान साहब से जब क़यादत मिली नहीं है तो फिर खान साहब की रजामंदी कैसे हो गई इस पर? अच्छा जी, ये ऐसी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 अरकान पर मुश्तमिल नई सियासी कमेटी कायम कर दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई सियासी शुदा कमेटी पार्टी की आला तरीन
فیصلہ ساز اتھارٹی قرار پائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں اہم سیاسی و پارلیمانی شخصیات شامل ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل، فردوس شمیم نقوی اور شیخ وقاص اکرم شامل ہیں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، عمر ایوب خان، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس۔ علامہ راجہ ناصر عباس کا تحریک انصاف کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو مجلس وحدت المسلمین کے سینیٹر ہیں، تو ان کا تحریک انصاف سے تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ محمود خان اچکزئی اور بھائی انہوں دی اپنی جماعت ہے، انہوں دا تحریک انصاف نال کوئی تعلق نہیں، وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن تحریک انصاف کے گھر کے ووٹوں سے بنے ہیں، ان کے اپنے تو کچھ 4 ووٹ آئے نہیں قومی اسمبلی میں۔ پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر معین قریشی اور ملک احمد خان بکشر کے علاوہ سجاد برکی، عالیہ حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل شیخ اور داؤد کاکڑ بھی کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کے لیے خالد خورشید سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور عبدالقیوم نیازی بھی کمیٹی کا حصہ بنے ہیں۔ علاوہ ازیں اسد کیسر، چیف ویب قومی اسمبلی عامر ڈوگر، فوزیہ ارشد، کمل شوزب اور لال چند ملی کو بھی کمیٹی میں ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی سیاسی کمیٹی پارٹی کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگی جو پارٹی پالیسیوں، سیاسی حکمت عملی اور بڑے فیصلوں کا تعین کرے گی۔ آنکھوں سبحان اللہ، یہ تو بن گئی یہ کمیٹی۔ اب یہ جو کمیٹی ہے اس میں کوئی ایسا رکن ایسا نہیں ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بڑا سخت نیریٹو دے سکے، سوائے 1-2 کے، جو سہیل آفریدی صاحب ہیں۔ دوسرے جو سہیل آفریدی کا بھی بیان آیا، انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں میں تے پاکستان دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ پہلے بڑی بھڑکیں ماری جب وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت کہا کہ جی میں دیکھتا ہوں خان کا راستہ کون روکتا ہے۔ تو سر جب گنڈا پور پاکستان کی مقتدرہ سے مذاکرات کرنے کے لیے عمران خان کو میز پر لانے کی باتیں کر رہے تھے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ خان صاحب پاکستان کی مقتدر آخری آپشن ہے، تو خان صاحب کہتے تھے کہ تم بکواس کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کتنا بڑا ووٹ ہے، میری عوام پاگل ہوئی بھی یہ میرے پیچھے، عوام کو پتہ ہے میری کتنی مقبولیت ہے۔ خان صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے اور اس وقت وہ گنڈا پور کو کہتے تھے یو کیپ یور ماؤتھ شٹ، تم اپنی بکواس بند کرو، تمہیں کیا پتا کہ میرا کتنا ووٹ ہے۔ تو خان صاحب نے گنڈا پور کو فارغ بھی اس لیے کیا تھا کہ وہ علیمہ خان کے خلاف بیان دے رہے تھے، انہوں نے جیل سے، اڈیالہ جیل سے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے علیمہ خان کے خلاف بیان دے دیا اور ان کی وزارت اعلیٰ ان کے ہاتھ سے گئی۔ تو سر یہ تحریک انصاف کی قیادت، متبادل قیادت، کیا رنگ لائے گی، کیا رنگ میں بنگ ڈالے گی، کیا گل کھلائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری خبر خیر بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پہلی خبر جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، اٹ مینس کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں اور وہ اپنی شکست کو فی الحال جو ہے وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ہارے ہوئے لشکر سے ہیں۔ دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی خواجہ آصف صاحب کی۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے بلاسٹنگ قسم کی سپیچ کی ہے، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوفناک قسم کی انہوں نے سپیچ کی ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت سے راز افشاں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید پر اور بھی بہت سے الزامات ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اچھا، وہ اب بتا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں ان پر اور بھی بہت سے الزامات ہیں جس پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فیض حمید کے ذریعے سازشی عناصر عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو ہٹانے اور بانی کو لانے کے پروجیکٹ انچارج فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی ہوگی۔ فیض حمید کے بوئے ہوئے سازشی عناصر اب بھی عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کو 15 ماہ کارروائی چلا کر سزا سنائی گئی۔ جنرل فیض اب جنرل نہیں رہے، ان کے نام سے جنرل کا ٹائٹل بھی چھین لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند دنوں میں ہونے والے واقعات کی مثال نہیں ملتی، فوج کے ادارے نے شفافیت سے سابق ISI کے سربراہ کو سزا سنائی ہے اور ان پر اور بھی چارجز ہیں جن پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بانی PTI کا پروجیکٹ 10 سے 12 سال پہلے شروع کیا گیا، بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد فیض حمید کی سربراہی میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ کے انچارج فیض حمید تھے، فیض حمید اور بانی PTI نے سازش کر کے ملک کو تباہ کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فیض حمید کے کہنے پر ہوتا تھا، فیض حمید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو لائے۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید اور بانی PTI نے مل کر ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مطلب اس طرح کی بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کو استعمال کیا، یہ کس طرح سے فیض حمید نے ہمیشہ بانی PTI کو سہارے مہیا کیے۔
بانی پی ٹی آئی جو ہیں اور فیض حمید، ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ ملک کو کیسے تباہ کرنا ہے. یہ عناصر جو ہے زبردستی اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیج فیض حمید نے بوئے ہیں وہی جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کے آڑے آ رہا ہے. فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ اگر رہتا تو شاید ملک اندر سے ہی تباہ ہو جاتا. اب وہ بہت سی جو باتیں انہوں نے کی ہیں، اٹ مینس کہ وہ جو انکشافات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ فیض کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو انکشاف کر رہے ہیں اس پر پاکستان کے جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف یہ بات ہوا میں نہیں چھوڑے. اٹ مینس کہ سر باہر کی پھر طاقتیں جنہوں نے عمران خان پر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ابھی یہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب کو پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم سے ایلیمینیٹ نہ کیا جائے. میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائنس عمران پاکستان کی مقتدرہ نہیں چاہتی. مائنس عمران وہ یوٹیوبرز، وہ ڈالر خور چاہتے ہیں جو خان کے نام پر ڈالر کماتے ہیں اور خان کی سیاست کا بیڑا غرق کرتے ہیں، بعد میں اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑو. تو سر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے اس کے کانسیکوینسز بھی بھگت لیے ہیں. بس سزا ہونا باقی ہے، اور جب سزا ہوگی تو سر یہ جو 23 رکنی جو کمیٹی بنی ہے اس کے غبارے سے بھی یہ باہر نکل جائے گی. تو سر جو تیسری خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ تیسری خبر جو نواز شریف صاحب سے ریلیٹ کرتی ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے گلگت بلتستان و آزاد کشمیر کے اراکین سے انہوں نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے بہت کوئی سیاسی کوئی پولیٹیکل اپنے مخالفین کے حوالے سے ٹاک نہیں کی. انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو فنڈز دیے جانے چاہیے. انہوں نے لاہور میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں کہا کہ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے میرٹ کا نفاذ ضروری ہے. پاکستان کے قومی الیکشن ہو یا کسی صوبے کے، ہم نے میرٹ پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. پرانے ساتھیوں کو میرٹ پر ٹکٹ دیا جائے گا. نواز شریف نے کہا کہ ہم نے صوبوں میں جو سرمایہ کاری کی ہے اس کے مقابلے میں NFC ایوارڈز بھی پیچھے رہ جائیں گے. صوبوں کے بجائے NFC ایوارڈ کا مطالبہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں رائے عامہ بہتر لگتی ہے، فضا اچھی ہے، اس لیے انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب منصوبہ جو ہے ترقی یافتہ ہم نے صوبہ بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ صاف ستھرا پنجاب منصوبے نے پنجاب کو ترقی یافتہ صوبہ بنا دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں امن و امان کا معاملہ بہت بہتر ہے. پنجاب بھر میں اسپتالوں کا جال بچھایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا اور دیگر صوبوں کے مریض پنجاب میں علاج کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کوئی اپنے مخالفین کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. جڑیاں گلاں انہوں نے کیتیاں نے، انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انتخابات کی فضا بہت اچھی، بڑی سازگار نظر آ رہی ہے اور بڑے اچھے ماحول میں انتخابات ہوں گے. یہ 3 خبریں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. خان صاحب اور جو خواجہ آصف صاحب کے انکشافات ہیں، میرا خیال ہے سر ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ فیض حمید کے بعد انہوں نے خان صاحب کا مکو ٹھپنا ہے. تو سر جنہوں نے مکو ٹھپنا ہے انہوں نے پھر خان صاحب کا بوریا بسترا بھی گول کر دینا ہے. جو اب مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں گالیاں دینے کے بعد، میرا خیال ہے سر مذاکرات کا وقت نکل گیا اور گیم ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری طرح نہ صرف پھنس چکے ہیں بلکہ اس گھڑے میں جا گرے ہیں جو گھڑا انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے کھودا تھا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.